अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ, और जब तुम तलाक दो औरतों को, ये आम हुक्म है, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, फिर वो पहुंच जाएं अपनी मुद्दत को। अजल किसको कहते हैं? मुद्दत। और मुराद यहाँ क्या है? क्या मुद्दत है? तीसरा हैज, तीसरे हैज के खत्म होने को पहुंच जाएं, यानी बस अब मामला खत्म होने के करीब ही है। फ़अम्सिकूहुन्ना, तो रोक लो उनको, बिमारूफन, भले तरीके से, औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ, या फिर रुखसत कर दो उनको मारूफ तरीके से। पीछे क्या कहा था? एहसान के साथ, और यहाँ क्या कहा जा रहा है? मारूफ तरीके से। अब देखिए कि तलाक का तरीका ये होता है कि शौहर तोहर की हालत में, तोहर का क्या मतलब है? पाकीज़गी की हालत में, मेंसेस वगैरह ना हो, और उस तोहर में जिसमें वो अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं किए, उस तोहर में एक मर्तबा बोल कर कहे या लिख कर कहे कि मैं तुमको तलाक देता हूँ, उसके बाद वो उससे अलग हो जाए। औरत घर नहीं छोड़ेगी, अभी औरत अपने शौहर के घर में ही रहेगी। ये हो सकता है शौहर ने गुस्से में कह दिया हो या किसी के भड़काने पर कह दिया हो, और फिर जब उसका गुस्सा ठंडा हो तो वो वापस पलट आए, लेकिन जिस तारीख को उसने ऐसा किया उस दिन से उसकी इद्दत शुरू हो गई। औरत की इद्दत क्या है? 3 मरतबा हैज़ आना, पीछे आप पढ़ चुके हैं। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू, कि तलाक याफ्ता औरतें 3 हैज़ तक इंतजार करें, यानी दूसरी शादी ना करें। औरत अपने शौहर के घर में ही रहेगी इन 3 हैज़ के आने तक। अब ये जो बलगना अजलहुन्ना क्या है कि तीसरी मरतबा हैज़ आ गया और अभी पाक नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त मैंने भी बताया था कि इसके 2 माने भी किए गए। बाज़ ने कहा कि तीसरा हैज़ शुरू होता ही काम खत्म, और बाज़ ने कहा कि नहीं, जिस दिन वो खत्म होगा, पाक होगी औरत, उस दिन इद्दत खत्म हो जाएगी। इसमें 5-6 दिन का फर्क पड़ सकता, कोई प्रपोजल नहीं आ सकता, 3 दिन का, जो भी औरत की आदत हो। बहरहाल अब तीसरा हैज़ शुरू हो गया। अब क्या है? जो ही वो पाक होगी उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। अगर इस दौरान शौहर ने रुजू नहीं किया तो ये औरत अब उस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि तलाक हो चुकी। अब वो वहां से निकल कर अपने वालिदैन के घर या जहां भी उसको जाना है वो जाएगी। इसी मरहले को कहा गया औसर्रिहूहुन्ना बिमारूफ, कि जिस वक्त वो रुखसत हो रही हो, जा रही हो, तो उसको कुछ दे दिला के अच्छे तरीके से, भले तरीके से उसके घर तक पहुंचा दो, उसको मारूफ तरीके से छोड़ो। अब आप देखिए कि अब औरत अपने माँ बाप के घर है, कुछ अरसे के बाद उसको प्रपोजल्स आते हैं। अब उन प्रपोजल्स में पहले शौहर का भी प्रपोजल दोबारा आ जाता है। अब क्या है? उसको भी हक है और दूसरों का। अब औरत को चॉइस दी गई है कि चाहे तो पहले शौहर से दोबारा शादी कर ले, चाहे तो किसी और से कर ले, कोई उसे मजबूर नहीं करेगा। अच्छा, एक और सूरत यह है कि शौहर ने तलाक दी और उसके साथ अभी शौहर के घर में ही रह रही है, कि उसने बीच में रुजू कर लिया कि नहीं, आई एम सॉरी, बस मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, तो हम दोबारा फिर शौहर बीवी की तरह रहते। अब रुजू हो गया, औरत वो जो जितने भी दिन गुजरे बस वो काउंट नहीं होंगे, खत्म, वापस सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद कोई फिर फसाद हुआ, अब उसको फिर गुस्सा आ गया, उसने फिर एक तलाक दे दी। अब ये क्या है? मर्रतान, दूसरा चांस है। इसके बाद भी पहली दफा की तरह अगर 3 हैज़ के बाद वो जाती है तो जा सकती है, वो आज़ाद हो जाएगी। अगर नहीं जाती, रुजू कर लेता शौहर, तो फिर वो सॉरी करके फिर वो वापस इकट्ठे हो गए तो ठीक है। अब अगर तीसरी दफा उसने दोबारा ऐसा किया तो अब ये रुजू नहीं कर सकता। अब क्या है? अब उसको जाना ही होगा। इद्दत में दूसरे लोग पैगाम नहीं दे सकते, कोई प्रपोजल नहीं आ सकता, लेकिन 3 हैज़ के बाद जब वो आज़ाद होगी, इद्दत खत्म होगी, तो फिर प्रपोजल। इद्दत 3 हैज़ तक होगी, करना एक ही दफा चाहिए। लेकिन अगर किसी ने 100 दफा भी किया तो बात यह है कि मर्रतन का मतलब होता है 1 टाइम। दोबारा निकाह अगर हुआ तो नया महर भी होगा, गवाह भी होंगे, वली भी होगा, इट्स ऑल टुगेदर
بالکل نیو، فریش. عدت کے دوران اسی گھر میں رہے گی لیکن عدت کے بعد پھر چلی جائے گی. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو روکو، ضرارا نقصان دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کر سکو، جسمانی یا ذہنی اذیت دے سکو، کسی بھی طرح عورت کو نقصان دو، یہ جائز نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا. وہ دوسرے پہ ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، من ضار ضار اللہ بہ، جو کسی کو تکلیف دے گا، جو کسی کو ضرر پہنچائے گا، کسی کو نقصان دے گا، اللہ اس کو تکلیف دے گا. من ضار ضار اللہ بہ، اللہ کا قانون انصاف حرکت میں آئے گا. کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو ورنہ خود تمہارے ساتھ ہو جائے گا. ومن شاق شق اللہ علیہ، اور جو مشکل کھڑی کرے گا اللہ اس پہ مشکل ڈالے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ، نہ کسی کو نقصان دو اور نہ کوئی تمہیں نقصان دے، امن امان سے رہو. تو اسی لیے یہاں کیا کہا کہ کوئی مرد بیوی کو نقصان دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے رجوع مت کرے، مت روکے، صرف اس صورت میں کہ وہ سوچیں کہ ہاں ہم اللہ کی حدود قائم کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. یہ منافقین کا طریقہ تھا. سورۃ التوبہ میں منافقین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر کے فرماتے ہیں، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو آپ نے کیا فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین ظہرانیکم، کیا وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے؟ اللہ نے تو کیا حکم دیا کہ ایک مرتبہ میں ایک ہی طلاق دو، اور پھر یہ تمہارے پاس چانسز 2 ہیں، بس تیسری دفعہ کیا تو بات ختم ہو جائے گی، اور تم تینوں طلاقیں ایک ہی موقع پہ دینا چاہتے ہو. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ جرم ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکام کی مخالفت دراصل ان کا مذاق اڑانا ہے. تو کیا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی بھی چیز جو اللہ نے دے رکھی ہے تمہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل اللہ کا انعام. کوئی ہمارا حق نہیں تھا. اگر حق ہوتا تو پھر تو ہر ایک کو برابر ہی ملنا چاہیے تھا نا. تو بہت سی چیزیں اللہ نے ہم کو دے رکھی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنا کچھ ہے تمہارے پاس. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کی بجائے کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو تم پر اس نے کی، اور خاص طور پر ایک نعمت یاد کرو، وما انزل علیکم من الکتاب، جو اس نے کتاب میں سے تم پر نازل کیا ہے، والحکمہ، اور حکمت میں سے. قرآن و سنت کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کی جو نعمت ہے، کلیئر گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کا اللہ نے خاص طور پر بطور نعمت ذکر کیا ہے، جس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں رسول انہی کے اندر سے بھیجا. اسی طرح دین اسلام کو کیا کہا گیا؟ نعمت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہاں قرآن کو نعمت کہا گیا، اور حکمت یعنی اس وزڈم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا اس کو نعمت سمجھتے؟ قرآن و سنت کے علم کو، اس رہنمائی کو کبھی ہم نے نعمت سمجھا کہ یہ فیور ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی؟ اگر ہم واقعی مسلمان سمجھتے ہوتے تو پھر وہ اس کے علم سے محروم نہ ہوتے. ہم اچھی جاب کو تو نعمت سمجھتے ہیں، اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، اچھے گھر کو نعمت سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی وافر مقدار کو نعمت سمجھتے ہیں، ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں، ہاں یہ نعمتیں ہیں.
لہٰذا ہمارا زیادہ وقت انہی کے پیچھے بھاگنے دوڑنے میں گزر جاتا ہے۔ لیکن قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اگر کوئی اس کو نعمت سمجھے تو کبھی اس سے محروم نہ رہے، کبھی اس سے دور نہ جائے، ہر قیمت پہ اس کو حاصل کرے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ کیوں اس موقع پر ایسے کیوں کہا گیا؟ بات طلاق کے احکامات کی ہو رہی ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اس نعمت کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو۔ وائے؟ اس موقع پر قرآن و سنت کا تذکرہ کیوں؟ اس نعمت کی یاد دہانی کیوں کرائی گئی؟ کیونکہ گھروں کا سکون اسی سے ہو سکتا ہے، جب انسان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے اندر کی، تو تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا حکم دیا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ یعنی ازواج مطہرات کے گھر کو اللہ نے خاص نعمت عطا کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ تو آپ پر جو نازل ہو رہا ہے اس کو تم بھی پڑھاؤ۔ ذکر کا پیچھے میں نے آپ کو یاد ہے معنی بتایا تھا، بھولی ہوئی بات یاد کرنا اور کسی بات کا دل میں ذکر کرنا، بول کر کسی کو بتانا اور آگے سکھانا، یہ سب ذکر میں آتا ہے۔ تو جب تمہارا تعلق قرآن اور سنت سے مضبوط ہوگا تو تمہارے گھروں میں بھی سکون ہوگا، تمہارے باہمی تعلقات بھی اچھے ہوں گے، تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو گے۔ یعظکم بھی، وہ تمہیں اسی کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے۔ کس کے ذریعے؟ جی ہاں، اس نعمت کے ذریعے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں چونکہ مذاق اڑانے کی بات ہو رہی تھی تو بعض لوگ مذاق میں بھی طلاق دیتے ہیں، تو طلاق ایسی چیز ہے جو مذاق میں بھی ہو جاتی۔ گھر کا ٹوٹنا جو ہے صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور ابلیس کی، شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا رہتی ہے؟ کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرے، اور ایسی کوئی بھی کوشش شیطانی کوشش ہے، خواہ وہ انسانی کیوں نہ کرے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ تم ان کو روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے۔ یعنی ایک طلاق ہوئی یا دو ہوئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، لیکن پچھلے شوہر کو ایک حق ہے، اور وہ کیا؟ دوبارہ نکاح کرنے کا۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر عورت عدت کے بعد فارغ ہو چکی ہے، اب وہ شادی کر سکتی ہے کہیں اور، تو وہ شوہر پھر آ گیا ہے کہ میں واپس لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ باپ اور بھائی اور رشتہ دار آڑے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے لیے غیرت کا مقام ہے، اور یہ بہت انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اور لٹرلی ایک کیس ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک عورت کو ان کے شوہر نے طلاق دی، وہ گھر آ گئی، جب عدت ختم ہوئی تو انہوں نے پھر پیغام بھیج دیا، تو بھائی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، اور خود قرآن میں حکم آ گیا کہ تم روک نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات صرف جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اور پھر انسان پچھتاتے ہیں، اور جب عورت دوبارہ جانا چاہتی ہے تو شوہر اور بیوی کے دل پھر ملے ہوتے ہیں، مگر دوسرے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ یہاں اس سے روکا گیا ہے، رکاوٹ مت ڈالو، واپس جانے دو۔ اذا تراضوا بینہم، جب آپس میں وہ راضی ہو جائیں۔ اسی لیے وہ ایک مشہور جملہ بھی ہے نا، جب میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی۔ تو یہ اذا تراضوا کی بات ہے کہ آپس میں راضی ہوں، مجبور نہیں کرو۔ بالمعروف، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کو ایک حق دیا گیا ہے، کیا؟ کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی، کسی کے ساتھ نکاح پر جبراً مجبور نہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے۔ اگر اس کا دل نہیں مانتا کہیں شادی کرنے کو تو اس کے اوپر زور نہ ڈالا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تنکح الایّم حتی تستأمر، کسی مطلقہ یا بیوہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے حکم لے لیا جائے، اس سے بول کر اس کی اجازت لی جائے۔
ولا تنکح البکر، اور کسی دوشیزہ کا یعنی جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی اس کا بھی نکاح نہ کیا جائے، حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت لی جائے۔ قالوا کیف اذنها یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیا ہوگی؟ قال ان تسکت، یہ کہ وہ چپ ہو جائے، یعنی اگر وہ نہ نہیں کرتی اور چپ ہے حیا کے مارے تو بس سمجھے کہ پھر اجازت، اور اگر وہ منع کرے تو پھر تمہیں اختیار نہیں کہ تم زبردستی کرو۔ اور کون اجازت مانگے؟ مسلم کی حدیث میں آتا ہے البکر یستأذنها ابوها، اس کا باپ اس سے اجازت مانگے۔ یہاں پر باپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹی سے باقاعدہ پوچھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی باپ اور کبھی ماموں اور رشتہ دار آ جاتے ہیں، لڑکی سے باقاعدہ پوچھتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں اتنا مہر تمہیں دیا جائے گا، تم اس پہ راضی ہو۔ اگر وہ چپ ہو جاتی ہے اور سائن کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی، اور اگر وہ نہیں قبول کرتی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اللہ نے یہ حق عورت کو دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ان سب چیزوں کو پامال کیے ہوئے ہیں۔ باپ کو اگر بیٹی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچنے کا اختیار نہیں تو خود اس کو کسی کے ساتھ باندھنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ یعنی باپ یا شوہر بیٹی یا بیوی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچ نہیں سکتے، اگر وہ ایسا کریں گے ظلم کریں گے۔ مثلا عورت نے اپنی چوڑیاں اتار کے رکھی ہوئی تھی، اب شوہر آئے اور وہ کہے کہ اچھا مجھے ضرورت ہے، چلو میں بتا دوں گا کہ میں نے بیچ دی تھی، اٹھائے اور لے جائے، ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ اجازت نہ ہو۔ خوشی سے زبردستی کرنا تو پھر ظلم ہے نا۔ فرمایا ذالک یعظ بہ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، من کانا جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان لاتا ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ کس بات کی نصیحت کی جاتی بتائیے؟ کہ جب گزشتہ شوہر اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح پہ راضی ہوں تو تم ان کو مت روکو۔ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر اور زیادہ پاک ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہماری آر ہے اور ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو وہیں دوبارہ بھیج دیں؟ فرمایا نہیں، وہاں واپس بھیجنا زیادہ پاکیزہ بات ہے اگر وہ خود جانا چاہتی، زبردستی نہیں کرو گے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، ہمیں تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی انسان کہ میری تو عقل نہیں مانتی، یا یہ کہ مجھے تو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتا، تو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اگر لاجک نظر آ رہا ہے تب بھی اور اگر نہیں آ رہا تب بھی یہ یاد رکھو کہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، تو جو نہیں جانتا وہ کس کی بات مان لے؟ اس کی جو جانتا ہے۔ تم جاہل ہو اور اللہ ہی علم رکھتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تمہارا علم ناقص ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہاری مصلحت اور فائدہ کس میں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اس میں کوئی لاجک نہیں، وہ عقل کے خلاف ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے وہ عقل کے مطابق ہے۔ اگر تو طلاق بائن ہو گئی ہے نا اور وہ عدت ختم ہو گئی ہے تو کوئی بھی پرپوز کر سکتا ہے تیسری طلاق کے بعد، پہلی اور دوسری کے بعد پہلا شوہر بھی پیغام دے سکتا ہے، مگر تیسری دفعہ اگر اس نے طلاق دی ہوئی ہے یا 3 طلاقیں دے چکا ہے تو پھر نہیں دے سکتا۔ 4 مہینے 10 دن کی عدت بیوہ عورت کے لیے ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوگی، چاہے وہ چھوٹی ہے لڑکی یا وہ جوان ہے یا وہ بوڑھی ہے، کیونکہ یہ بھی سنا گیا کہ اچھا بوڑھی عورت کی بھی عدت ہوتی ہے۔ عدت تو عدت ہے، ہر ایک کے لیے عدت ہے۔ والوالدات، اور مائیں، طلاق یافتہ یا بیوہ یا پھر اپنے گھر میں بسنے والی، سبھی کے لیے مائیں یرضعن اولادہن، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 پورے سال۔ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی مدت رضاع 2 سال ہے اور لڑکوں کو 2.5 سال دودھ پلایا جائے، تو یہ بالکل ایک من گھڑت بات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ لی کہ 2 سال جو ارادہ کرے اور 2 سال بھی ہجری کیلنڈر کے ہوں، لیکن یہ لازم نہیں، فرض نہیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاع،
جو ارادہ کرے رضاعت کی مدت پوری کرنے کا. جیسے طلاق کو 2 بار کے لیے کہا گیا کہ 2 بار طلاق ہے اور تیسری دفعہ میں پھر بات ختم، تو اسی طرح ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. حدود اللہ سے یہی مراد ہے نا کہ لمٹس ہیں. تو دودھ پلانے کی بھی ایک لمٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ 2 سال. کون سے؟ ہجری کیلنڈر کے مطابق 2 سال. یہ میں اس لیے زیادہ کھول کے بتا رہی ہوں کہ 2 سالوں میں 20 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. تو جو شمسی کیلنڈر کے مطابق برتھ ڈے ہے، اگر کوئی بچہ جیسے 20 دسمبر کو پیدا ہوا ہے تو اس کی مدت رضاعت 30 نومبر کو ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہجری کیلنڈر کے مطابق اس کے 2 سال 20 دن پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم اس کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے. اور اگر کوئی 2 مہینے پلا کے ختم کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، 2 دن پلانا چاہے تو بھی، 2 ہفتے تو بھی، 1 سال تو بھی، اور پورے 2 سال تو بھی. اب یہاں پر یہ نہیں حکم آ رہا کہ نہیں 2 دن تو پر بہت زیادتی ہے، یا 2 ہفتے تو ٹھیک نہیں، اور بہت سے جو بریسٹ فیڈنگ کے فائدے، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن یہاں جواز کی بات ہے کہ کیا جائز ہے، کیا ایسا کرنا گناہ ہے اگر ایک عورت نہیں دودھ پلانا چاہتی، یا یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، یا یہ کہ بچہ ابھی سکی نہیں کر پا رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کو ہاسپٹل میں رکھ لیتے ہیں اور ماں خود بیمار ہے اور بچہ شروع میں اگر نہیں پیا تو بعد میں پھر پی نہیں سکتا. تو کہ ایسا تو نہیں کہ ایسا کرنا کسی گناہ کے زمرے میں آ جائے. نہیں، احسن تو یہ ہے کہ انسان اس مدت کو پورا کرے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً عربوں کے ہاں کیا رواج تھا، بچے صحرا میں بھیج دیے جاتے تھے اور باقاعدہ ایک رسم تھی، مائیں اپنا دودھ خود نہیں پلاتی تھی، خصوصاً شرفا کی. اس زمانے میں کوئی ڈبے کا دودھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اور اوپر کا دودھ، اور جانوروں کو دودھ نہیں پلایا کرتے تھے بچوں کو، لیکن دوسری عورتوں سے دودھ پلواتے تھے، یعنی انسانی دودھ ہی پلایا جاتا تھا بچوں کو. بہرحال ہر علاقے کا کسٹم اور ماحول اور رسم و رواج اپنے اپنے ہوتے ہیں. یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے، کب تک پلایا جا سکتا ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے لیے بہت اجر بھی ہے، اور اس میں جذباتی، جسمانی اور روحانی بہت سے فائدے بھی ہیں، جن کی تفصیل آپ مختلف جگہوں سے پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. اور اب اتنا زیادہ اس کی پروپیگیشن ہوتی ہے کہ میرا نہیں خیال کسی کو نہ پتا ہو کہ بریسٹ فیڈنگ کے فائدے کیا ہیں. جتنا بریسٹ کینسر ہو گیا اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتوں نے فطرت کے اس نظام سے روگردانی کی ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اب اس دوران بھی جب عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بچے کے باپ پر ذمہ داری ہے عورت کو کھلانے کی، پہنانے کی. رزقهن وکسوتهن، ان کا رزق بھی یعنی کھانے پینے کا، اور ان کا کپڑا بھی، دونوں چیزیں دیں گے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہر شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو، دینا چاہیے، لازم ہے، ذمہ ہے، فرض ہے اس پر. ہاں عام حالات میں تو وہ دے گا، لیکن کب نہیں دیتے؟ طلاق جب ہو جاتی، یا پھر یہ کہ شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کے جو وارث ہیں پیچھے سے وہ نہیں خیال کرتے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا کرنا لازم ہے، ایسا کرنا ہوگا. یہ جو رزق کی بات ہے نا، تو اس میں روزمرہ کا جو معمول کا کھانا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جیسے دودھ پلاتے ہوئے عورت کو خود دودھ پینے کی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے. اسی لیے یہاں پر طعام کی بات نہیں کی گئی، یعنی صرف کھانے کی بات نہیں کی گئی، رزق کی بات کی گئی ہے. تو رزق میں کیا کیا آتا ہے؟ وہ تمام چیزیں کھانے کی جو ایک مدر ہے جو دودھ پلا رہی ہے اس کو ضرورت ہو سکتی ہے. اور کپڑے کی خاص طور پر کیوں بات ہے؟ کھانے کے علاوہ کپڑے بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن پہلے نیپیز کا رواج نہیں تھا، اور دودھ پیتے بچے جو بالکل گود میں ہر وقت لیے جاتے ہیں وہ کپڑے بہت سے ناپاک بھی کرتے ہیں. جو اس خاص دور کے حالات تھے نا، غربت کے اور تنگی کے، تو اس میں یہ ہے کہ عام حالات میں اگر کپڑے نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس دوران عورت کے لیے کپڑوں کے معاملے میں بھی سہولت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی نیڈ بڑھ جاتی ہے بالمعروف.
معروف طریقے سے، اس میں کوئی نقصان نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے، زیادتی نہ کی جائے. اب یہ کہ کتنے جوڑے اور کتنا کھانا، معروف کی قید لگا دی گئی. معقول طریقے سے جو گھر میں ہوتے ہوئے عورت کو ایک شوہر دیتا ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس، نہ تکلیف دیا جائے کسی نفس کو، یعنی شوہر کو یا بیوی کو، دونوں میں سے کسی کو بھی، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس کی وضاحت قرآن پاک کی ایک اور آیت کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا، یعنی جس کے پاس تھوڑا ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، وہ چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ضرر پہنچایا جائے ماں کو بچے کی وجہ سے. کیا پاسبلٹیز ہیں؟ مثلا ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، یعنی شوہر یہ سمجھے کہ میں نہیں بھی کھانا کپڑا دوں گا تو یہ ممتا سے مجبور ہے، یہ تو شوق سے پلائے گی، لہٰذا میں نہیں بھی دوں گا تو کوئی بات نہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ دودھ پلوا بھی رہے ہو اور ظلم بھی کر رہے ہو. ماں کی ویکنس ہے بچہ، تو لا تضار والدۃ بولدہا، کہ بچے کی وجہ سے ماں کے اندر جو ایک ویکنس ہے اس کو مینیپولیٹ مت کرو اور اسے ڈھال بنا کے تم اس کو اس کے حقوق سے محروم نہ کرو، یہ مراد ہے. اور اسی طرح ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، کہ عورت کہے کہ چونکہ بچہ اس کا ہے لہٰذا میں اس سے جتنا چاہے مطالبہ کر لوں. تو زیادتی والا مطالبہ نہ کرے، اپنی ضرورت سے زائد نہ لے اس سے. وعلی الوارث، اور وارث پر، کس کا وارث؟ بچے کا. مثل ذالک، اسی کی مانند ہے، یعنی باپ کی عدم موجودگی میں جو باقی پھر اولیاء ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عورت کا خیال رکھیں. مثلا شوہر فوت ہو گیا، وراثت تقسیم ہو گئی ہے، اب کیا ہے کہ عورت اپنے حصے میں سے نہیں خرچ کرے گی بچے پر، بچے کے حصے میں سے کرے گی، ٹھیک ہے، اور جو مزید وارث ہیں وہ مل کر خیال رکھیں گے اس عورت کا جو ابھی ایک ایکسٹرا ذمہ داری نبھا رہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بچہ عورت کا بھی ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی، لیکن اس معاملے میں اسلام اتنا سینسٹیو ہے کہ بچوں کی ضروریات پوری کرنا 100% باپ کا فریضہ ہے. اگر عورت کرتی ہے تو احسان ہے، صدقہ ہے، جسے میں نے حدیث بتائی تھی آپ کو. چونکہ ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے نہیں اور عورت کو یہ حق دیا نہیں جاتا، تو اس لیے عموماً پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے. اور خصوصاً اس سوسائٹی میں تو عورت سے باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کام کرے، اور اگر وہ کام نہیں کرتی تو شاید وہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے سب پر، اپنے پہ بھی اور شوہر پہ بھی اور بچوں پر بھی. حالانکہ کام کرنا اور کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں. اگر وہ اپنی مرضی سے کرتی، خوشی سے کرتی تو ایک الگ بات ہے، لیکن شوہر یا باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کام کرے، اور اگر وہ کرتی ہے تو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دے یا اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرے. تو یہاں پر وارث کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو نبھائے جو باپ کو نبھانی تھی. باپ مر گیا ہے تو اب بعد میں جو باقی اولیاء ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کریں اور بیوہ کا بھی خیال کریں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، کہ شوہر کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے پلوانا اپنی متعلقہ بیوی سے، تو پھر ایسی صورت میں ان ترادن، باہم رضامندی سے، راضی ہونے سے، منہما، ان دونوں کی، وتشاورن، اور باہمی مشورے سے. ان ترادن، باہمی رضامندی ضروری ہے، ون سائیڈڈ ڈیسیژن نہیں لیا جا سکتا کہ باپ کہے کہ نہیں میں تم سے نہیں پلواتا اور میں جا رہا ہوں لے کے کہیں اور اس کو، نہیں. اور اسی طرح ماں بھی لے کے اس کو کہیں چل پڑے اور کہے کہ میں خود ہی کر لوں گی سب بندوبست، نہیں. باہم رضامندی و تشاورن، اور مشورہ ضروری. اب آپ دیکھیے طلاق ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ابھی بچے کا ایشو ہے تو کیا کرو، اس کے فیوچر کو باہم مشورے سے طے کرو، کیونکہ وہ ماں کا بھی بچہ اور باپ کا بھی بچہ ہے، تو دونوں کا حق ہے اس پر.
تو دونوں باہم مشورہ کریں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خاندانی زندگی میں شوہر اور بیوی کو گھر کا نظام چلانے کے لیے مشورے کی کتنی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے معاملے میں دونوں کو باہم اتفاق سے چلنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچوں کا بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے خرابی ہوتی؟ باپ کچھ کہتا، ماں کچھ کہتی، ایک طرف لے جاتا، دوسرا دوسری طرف لے جاتا، اور سارا نزلہ بچے پہ گرتا ہے. تب یہ یہاں بالکل اس بچے کی بیس ہے. اب یہ بھی دودھ پلایا جا رہا ہے. اول تو یہ ہے کہ وہی ماں پلائے اور اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے، اس کی اجرت دی جائے، اور اگر نہیں کسی وجہ سے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں باہم مشورہ کیا جائے کہ بچے کے لیے زیادہ بہتر صورت کیا ہے. اور اگر ماں مانے کہ ٹھیک ہے میں نہیں پلاتی، کسی اور سے پلوا لو، فلا جناح علیہما، تو نہ ماں گناہ گار ہے، قصوروار ہے، اور نہ باپ. ایسا کیا جا سکتا ہے. آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ ماں دودھ پلائے. آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ 2 سال پلائے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ 2 سال نہیں پلا سکتی، کوئی بات نہیں. ماں خود نہیں پلانا چاہتی، کوئی بات نہیں. بھلے طلاق ہوئی ہے یا نہیں، اگر ویسے بھی نہیں پلانا چاہتی تب بھی گناہگار نہیں ہے. احسان ہے اس کا، صدقہ لکھا جائے گا، ایک گھونٹ صدقہ ہے. لیکن اگر نہیں پلانا چاہتی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورت اچھی مسلمان نہیں ہے، یا یہ کوئی جرم کر رہی ہے، یا کوئی گناہ کا کام کر رہی ہے. لیکن اس معاملے میں بہرحال باہمی مشورہ ضروری ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ کسی اور سے دودھ پلوا لو اپنے بچے کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں تم پر. کس پر؟ دونوں پر. یعنی تھرڈ پارٹی اگر آ کے بچے کو سنبھالتی ہے یا اسے دودھ پلا رہی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم دے دو پوری اجرت جو تم نے دینا کی، یعنی جو فکس کیا تھا ریٹ کہ 1 مہینے میں اتنے پیسے دیے جائیں گے اس عورت کو جو بچے کو دودھ پلائے گی اتنی دفعہ دن میں. یہ جو اجرت پہ ہے نا، تو آپ جسے کسی کو بھی کسی کام پہ رکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کام ہوگا تو اس پر اتنے پیسے دیے جائیں گے. تو اسی طرح اس معاملے میں بھی باقاعدہ ایگریمنٹ ہوگا. جیسے کسی بھی خدمت یا کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے، پورا معاوضہ دیا جائے گا، اور جو تم نے دینا طے کیا ہے اس کو تمہیں دینا ہوگا بالمعروف، معروف طریقے سے. اس میں کوئی نقصان نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے، زیادتی نہ کی جائے. اور اگر تم کسی کے ساتھ طے کر لو کہ اچھا تم یہ دودھ پلاؤ، مہینہ بھر دودھ پلاؤ، اور پھر جب وہ اپنی اجرت لینے آئے کہ جا چھٹی کرو، تو یہ ظلم ہوگا. ایسا نہیں کر سکتے تم. تھرڈ پارٹی، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کسی اور سے دودھ پلوا لو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. تمہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور ارد میں بھی باپ ہی ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے. یہ جو ہے نا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، تم ارادہ کرو، تو تم سے مراد یہاں کون ہے؟ باپ. ان تسترضعوا، کہ دودھ پلوا لو کہیں اور سے، اولادکم، اپنے بچوں کو. فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں جب تم دے دو جو تم نے دینا کیا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے. تھوڑا سا میں وضاحت کر دیتی ہوں کہ طلاق کیسے دی جائے گی. اس میں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الطلاق. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، تو حضرت عمر نے اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ بیوی سے رجوع کرو، یعنی رجوع کرو، حالت حیض میں مت دو طلاق. کیوں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ کیونکہ عورت قل ہوا اذا، بیماری سے زیادہ قریب ہے اس کی نسبت. فرمایا اسے حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے، پھر اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. پھر جب اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہے تو طہر کی حالت میں، یعنی پاکی کی حالت میں، مباشرت کے بغیر طلاق دے. یہی وہ عدت ہے جس کے لیے سورۃ الطلاق کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو
तल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो इद्दत की गिनती के साथ तुम तलाक दो, और फिर इद्दत का शुमार भी करो, गिन के रखो, क्योंकि ये अल्लाह की हुदूद है। ये गिनती क्या है? लिमिट्स हैं कि उससे पहले और बाद में तुम रुजू नहीं कर सकते, यानी वक्त गुजरने के बाद, या ये है कि जब तक औरत की मुद्दत पूरी नहीं होगी तो वो आज़ाद नहीं हो सकती। इसी तरह हंसी मजाक की तलाक जो है वो भी तलाक होती है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें संजीदगी भी संजीदगी है और मजाक भी संजीदगी है। वो चीजें हैं निकाह, तलाक और तलाक से रुजू। फिर वो जो हदीस है जिसमें एक ही दफा में 3 तलाकें दी गई, ये हदीस जो है ये सुनन नसाई की हदीस है, किताबुत तलाक की। हजरत महमूद बिन लबीद नकल करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि एक शख्स ने अपनी बीवी को बैक वक्त 3 तलाकें दे डाली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में खड़े हो गए और फरमाया, क्या अभी जबकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ अल्लाह की किताब के साथ खेला जा रहा है? तो एक शख्स खड़ा हो गया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उस शख्स को कत्ल ही ना कर दूं? यानी इतना ज्यादा गुस्सा किया। अब आप देखिए कि तलाक का तरीका क्या है कि तोहर की हालत में तलाक दी जाए, और जब तलाक दी जाए तो फिर देखा जाए कि ये यानी किस तारीख को तलाक दी, उसके बाद जब एक हैज आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। जब तीसरी दफा हैज आए, जरूरी नहीं कि वो हर महीने ही आ जाए, ये भी हो सकता है बाज़ ख़वातीन की आदत 2-2 महीने के बाद है, ये 3-3 महीने के बाद है। तो जब भी 3 हैज पूरे होंगे तभी इद्दत खत्म होगी। अब इद्दत की हिकमत क्या है, या इद्दत में पाबंदी क्या है? सबसे बड़ी पाबंदी तो ये है कि उस इद्दत के दौरान औरत कहीं और निकाह नहीं कर सकती। वो अभी तक पहले शौहर ही की बीवी है, सिवाय उसके कि जब वो तीसरी तलाक हो गई। अब आप देखिए कि इसके अलावा हिकमत ये है कि प्रेगनेंसी जो है वो डिटर्मिन हो जाए। अगर 3 हैज नहीं आए और औरत की आदत के मुताबिक 3 दफा का टाइम स्किप हो गया, आजकल तो प्रेगनेंसी टेस्ट हैं लेकिन हर जगह तो वो टेस्ट नहीं अवेलेबल होते, तो ऐसी सूरत में अगर औरत प्रेग्नेंट है तो जब उसका बच्चा पैदा होगा, जब उसकी इद्दत खत्म होगी, 3 महीने में नहीं खत्म होगी, या 3 हैज तो है ही नहीं। इसी तरह अगर औरत जो है वो मेनोपॉज उसका हो चुका है, उसको पीरियड्स होते ही नहीं है, तो फिर उसकी इद्दत जो है वो 3 माह की होगी। इसी तरह वो औरतें कि जिनको अभी पीरियड शुरू ही नहीं हुए, नाबालिग बच्चियां, तो उनकी इद्दत भी 3 माह होगी। सवाल ये पैदा होता है कि नाबालिग बच्ची को तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, या जिस औरत को मेनोपॉज है तो वहां भी प्रेगनेंसी नहीं। तो प्रेगनेंसी इज नॉट दी ओनली रीजन। रीजन ये है कि एक औरत का एक मर्द से जुदा होना एक बहुत बड़ा सदमा है, और उसको उस सदमे से निकलने के लिए और किसी दूसरी जगह शादी करने के लिए एक वक्त चाहिए होता है, यानी एडजस्टमेंट के लिए, कि उसको वो एक्सेप्ट कर सके इस फैक्ट को कि वो एक शख्स की बीवी नहीं रही, और आइंदा किसी दूसरे के प्रपोजल को। बाज़ औक़ात ऐसे भी हालात होते हैं ना कि औरत फिर कहीं भी शादी नहीं करना चाहती, गुस्से में या इरिटेशन में या किसी भी वजह से। तो ये जो पाबंदियां लगाई गई और ये जो अहकाम बताए गए, हिकमत है इसमें। हाँ, एक बात यह है कि अगर कोई तलाक देता है औरत को और वो 3 महीने की बजाय 1 महीने के बाद ही बच्चा पैदा हो जाता है, अगरचे हमल की हालत में भी तलाक नहीं देनी चाहिए, लेकिन लोग सब कुछ करते हैं, तो उस सूरत में उस औरत की इद्दत 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगी। इसके बारे में एक रिवायत भी आती है कि एक सहाबी की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने शौहर से कहा कि आप मुझे तलाक दे दें। शौहर ने कहा चलो ठीक है, तलाक है तुम्हें। तलाक दे के घर से गए, वापस आए तो बच्चा पैदा हो चुका था, इतने में इद्दत भी खत्म हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरत की इद्दत बच्चे की पैदाइश के साथ क्यों खत्म हो जाती है, और वो लंबी भी हो सकती है और छोटी से छोटी भी हो सकती है, तो 1 दिन की और चंद घंटों की भी हो सकती है। अगर ये बहुत रेयर होता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का सारा ध्यान और उसके जो जज्बात है सारे वो शौहर में नहीं रहते, फिर वो बच्चे में आ जाते हैं। अब उसके लिए जज्बाती सदमे की जो कैफियत है वो निस्बतन कम होती है बच्चे की पैदाइश के साथ। वो अगर एक सदमा तो दूसरी तरफ एक खुशी भी मिल जाती है। 4 महीने 10 दिन की इद्दत बेवा औरत के लिए। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाता है तो उस सूरत में उसकी 4 माह 10 दिन की इद्दत होगी, ठीक है, चाहे वो छोटी है लड़की या वो जवान है या वो बूढ़ी है। क्योंकि बात ये भी सुना गया कि अच्छा बूढ़ी औरत की भी इद्दत
عدت تو عدت ہے، ہر ایک کے لیے عدت ہے۔ اب غور سے سنیے گا، خالد نے زینب کو طلاق دی، پہلی طلاق۔ حکم کیا ہے کہ ایک دفعہ طلاق بولی جائے۔ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک دفعہ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی، وہ سمجھتے ہیں 3 دفعہ کہنا فرض ہے، اس کے بغیر شاید طلاق نہیں ہوگی، جان جبھی چھوٹے گی جب 3 دفعہ کہہ دیں گے۔ بہرحال ایک دفعہ اس نے طلاق کا لفظ بولا، عورت اسی گھر میں رہے گی اور 3 حیض تک انتظار کرے گی۔ خالد کو اجازت ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر رجوع کر لے، وہ کر سکتا ہے۔ اگر رجوع نہیں کیا تو تیسرے حیض سے جب عورت پاک ہوگی تو اپنا بوری بسترا اٹھا کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی۔ اب وہ وہاں چلی گئی، 1-2 مہینے گزر گئے، اب اس کو خیال آیا کہ گھر نہیں چلتا، اب یہ سوچتا ہے کہ اس بیوی کو واپس لائیں۔ اب واپس رجوع نہیں کرا سکتا کہ ایسے ہی لے آئے، اب اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اب یہ جائے گا پھر سے رشتہ مانگے گا، اور اس کا رشتہ اگر قبول کر لے بیوی جو پہلے کی تھی، یا ماں باپ اس کے وہ آپس کی رضامندی سے مشورے سے، تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کرنے پر مہر، گواہ، ولی، سب شرطیں پھر سے پوری ہوں گی، پھر وہ دوبارہ آئے گی۔ اور اگر وہ واپس نہیں آنا چاہتی، کہیں اور شادی کرنا چاہتی، تو وہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی۔ طلاق ہو چکی ہے ایک دفعہ کہنے سے اور 3 مہینے گزرنے سے، خلاص معاملہ ختم، عورت آزاد ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی، مثلا خالد نے زینب کو طلاق دی، 3 مہینے گزرنے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، عورت گھر سے نہیں گئی، معاملہ برابر ہو گیا۔ اب کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے دوبارہ طلاق دے دی، تو دوبارہ کا حکم بھی پہلی دفعہ ہی کی طرح ہے، جو کچھ پہلے گزرا تھا ویسے ہی ہے، چاہے تو روک لے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، رخصت کر دے۔ اب اگر اس نے رخصت کر دیا تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے 2 دفعہ کے بعد، الطلاق مرتان، اور عدت سے پہلے رجوع بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس نے رجوع کر لیا، کچھ مہینوں کے بعد پھر اس نے تیسری بار پھر طلاق دے دی۔ اب کیا ہے، عورت بوری بستر اٹھائے گی اور عدت اپنے ماں باپ کے گھر جا کے گزارے گی، اب اس گھر میں نہیں گزارے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تیسری دفعہ کے بعد عورت اس پر حرام ہو چکی ہے، نہ رجوع کر سکتا ہے شوہر، نہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، خلاص۔ ہاں، اگر اس عدت کے بعد اس عورت کا کہیں اور سے پروپوزل آیا، شادی ہو گئی، وہ چلی گئی، کچھ سال رہی، اتفاق سے وہ شوہر فوت ہو گیا، اب یہ عورت بیوہ ہے۔ اب یہ جو پہلے والا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دی تھی، وہ سوچتا ہے کہ اب وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، ایک وقت گزارا تھا ہم نے اکٹھے، چلو میں اس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہوں، وہ پھر پیغام بھیج دے، تو اب اس صورت میں وہ دوبارہ نکاح کر سکتی۔ لیکن اگر کوئی بیچ میں چال چل کے حلالہ کرنے کرانے کی کوشش کرے تو ایسا کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے، ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔